अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी ने मरते वक्त कहा मुझे गुस्ल तुम देना। जब मैंने बीवी के कपड़े उतारे तो मुझसे रहा ना गया और जैसे ही बीवी के साथ जना करने लगा तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी और मेरा हाल ऐसा था जैसे मेरे हाथ बंधे हुए हों। मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर जवाब दे चुके थे। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैंने सालों परदेस काटा था ताकि अपनी बीवी के साथ एक अच्छा मुस्तकबिल बना सकूं, अपने होने वाले बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर सकूं। लेकिन किस्मत ने मुझे मौका ही नहीं दिया था। पैसा तो मैंने कमा लिया था, शायद इसे इस्तेमाल करने का वक़्त मैं कमा नहीं सका था, क्योंकि जब मैं लौट कर आया तो मेरी बीवी बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। ये 22 अप्रैल की शाम थी जब मेरे घर वालों का मुझे फ़ोन आया। मैं इस वक्त जद्दा की एक कंपनी में काम कर रहा था। मुझे पता चला कि इसे शदीद बुखार के बायस झटके लग रहे हैं। मेरी बड़ी बहन ने मुझे फ़ौरन पैसे भेजने के लिए कहा था। मैंने जमा जोड़कर पैसे तो भिजवा दिए थे, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। इसीलिए मैं खुद भी अगली फ़्लाइट से वापस आ गया था और काफ़ी दिनों से मेरी बीवी से नहीं हो सका था, क्योंकि वो बहुत ही कम मुझसे फ़ोन पर बात करती थी। मैं भी फ़ोन करता तो बहुत मुख्तसर सी बात होती थी। तो हमें ठीक है, आप वापस कब आएंगे, इसके एक सवाल पर आकर हमारी बात ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि मैं इसे बता चुका था कि मैं अगले 10 साल तक भी वापस आने वाला नहीं हूँ। फिर भी वो बार बार यही सवाल दोहराती थी। यही वजह थी कि हमारे दरमियान राब्ता कम हो गया था, क्योंकि कम करने को इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी। मैंने इसे बहुत दफ़ा समझाया था कि मैं हर 2 साल बाद 15 दिन की छुट्टी पर तो आ सकता हूँ, लेकिन नौकरी छोड़कर आना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। और यहीं आकर वो शायद मुझसे खफा हो जाती थी। यहाँ पर पता नहीं क्या बात थी कि वो फ़ोन काट दिया करती थी। मैंने भी परेशान होकर इसे फ़ोन करना बहुत कम कर दिया था। इस बार जब मैंने इसकी बीमारी का सुना और वापसी की फ़्लाइट ली तो मैं सोच रहा था कि अब मैं दोबारा जद्दा नहीं आऊँगा। ऐसी नौकरी है, पैसे का क्या फ़ायदा कि जिसकी वजह से मैं अपनी बीवी से ही दूर हूँ और वो भी मुझसे नाराज़ रहती है। बहुत दुख परेशानी में तन्हा है। मेरे घर वाले तो इसके साथ थे, लेकिन शोहर का होना एक अलग बात होती है। और इस बात का एहसास मुझे अब हो रहा था जब वो अस्पताल में एडमिट हो चुकी थी। इसकी खैरियत की दुआएं मांगता मैं पाकिस्तान वापस पहुंचा था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि वो अभी भी अस्पताल में हैं। मैं फ़ौरन अस्पताल भागा तो मेरी अम्मा और अब्बा मुझे देखकर हक्का बक्का रह गए। फिर अम्मा कहने लगी कि तुझे वापस आने की क्या ज़रूरत थी, दुख बीमारी तो ज़िंदगी के साथ लगी हुई है, आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाती। मैं अम्मा के गले लगा और अम्मा से कहा कि बस मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी बीवी के पास जाता हूँ, डॉक्टर ने हमें अपने कमरे में बुलाया था। आपा जानने लगी तो मैं भी इनके साथ चल पड़ा और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरी बीवी के पास सब ज़्यादा वक्त नहीं है, बुखार दिमाग पर चढ़ गया है और इसी वजह से इसे झटके लग रहे हैं। इसके दिमाग ने भी सही तरह से काम करना छोड़ दिया है। कभी वो किसी को पहचानती है तो कभी बिल्कुल ही अनजान हो जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे डॉक्टर से कहा, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी बीवी तो अभी कम उम्र है और अच्छी भली है, एक बुखार की वजह से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। डॉक्टर अफसोस से कहने लगे, मामूली नोयत का बुखार नहीं है, आप लोगों को समझना होगा। दुआ करें, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, शफा नहीं दे सकते। डॉक्टर की बातों ने मेरे पैरों से जान निकाल दी थी। मैं बहुत मुश्किल से कदम उठाता अपनी बीवी के पास पहुंचा था। जैसे ही मैं इसके सामने गया तो वो फ़ौरन मुझे पहचान गई। इसने शाह नवाज़ कहकर पुकारा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मेरी बीवी का ऑक्सीजन लगा हुआ था। न जाने कितने बड़नौला इसके हाथों पर लगे हुए थे कि इसके हाथ जगह जगह से नीले पड़ गए थे, आंखों के नीचे हल्के थे और चेहरा सदियों का बीमार लग रहा था। हमें अपनी बीवी को हंसता बसता छोड़ कर गया था, लेकिन अब जब वो 1.5 साल बाद लौटा तो इसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। मैंने फ़ौरन इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए वापस आ गया हूँ। मेरी इस बात पर इसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। अभी काफ़ी देर की खामोशी के बाद इसने जो बात कही वो सुन के मैं लर्ज़ उठा। कहने लगी, शाह नवाज़,
زندگی میں تو مجھے صحیح طرح سے آپ کا ساتھ نہیں مل سکا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے روانہ کریں۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھوں سے ایک دم آنسو گر پڑے اور میں نے کہا، کیوں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو تم؟ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم گھر چلیں گے، ابھی تو ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنی ہیں۔ 4 سالہ شادی شدہ زندگی میں ہم ابھی تک بے اولاد تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ جلد ہی تم مجھے بتاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک اداسی آ گئی اور وہ کہنے لگی، یہ میری آخری خواہش ہے، اسے آپ میری وصیت سمجھ لیں۔ میری آخری سفر پر آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں گے، مجھے تیار کریں گے اور میری قبر پہ خود اتریں گے تو مجھے سکون نصیب ہو جائے گا۔ مجھے لگے گا اس جہاں میں نہ صحیح لیکن اس جہاں میں مجھے آپ کا ساتھ ملا ہے۔ میں آپ کی خوشبو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میری بیوی کے جملوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ وہ زندگی نہیں، موت کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا ساتھ اتنا مختصر ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کے لیے تبسم، ایسی باتیں نہ کرو، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن اس کے بعد اسے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد جو خبر ملی سننے کو، میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ میری بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ یہ میری اور میری بیوی کی آخری ملاقات تھی اور شاید مجھے وصیت کرنے کے لیے ہی زندہ تھی یا پھر مجھے دیکھنا چاہتی تھی، اور مجھے دیکھنے کے کچھ ہی دیر کے بعد ہی اس کی روح اس کا جسم چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ مجھے دیکھتے ہی وہ مجھے پہچان بھی گئی تھی۔ تبسم کے بوڑھے ماں باپ کا رو رو کر برا حال تھا، جبکہ میرے گھر والے بھی ایک طرف پریشان کھڑے تھے۔ اس طرح ایک جوان لڑکی کا دنیا سے چلے جانا بہت بڑا سانحہ ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی اچانک ہی بخار کی وجہ سے۔ مجھے کل رات کو ہی پتہ چلا تھا کہ تبسم کی طبیعت بہت خراب ہے اور آج صبح کی فلائٹ سے میں واپس آ گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کا طویل ساتھ نصیب نہیں ہو سکا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے بیمار تھی، کب اسے بخار ہوا، میرے گھر والوں سے کب ہسپتال لائے، مجھے کسی بھی بات کا علم نہیں تھا۔ ہسپتال کی ضروری کارروائی میرے بھائیوں نے کروائی اور پھر ڈیڈ باڈی لے کر گھر پہنچ گئے۔ میں پوری طرح اپنے حواسوں میں نہیں تھا کہ جب میں نے اپنی بڑی بہن کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تبسم کا غسل میں اور اماں مل کر دیں گے، کسی باہر والے بندے کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک کی گئی مجھے تبسم کی وصیت یاد آئی اور میں نے فوراً اپنی بہن کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں زندگی میں شاید اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکا، لیکن اس کی آخری وصیت ضرور پوری کروں گا۔ میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا اور خود کفن پہناؤں گا۔ یہی اس کی آخری خواہش تھی اور یہی میرا فرض ہے۔ میری بہن نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تم اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکو گے، وہ مر چکی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ دنیا والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہم پر تھوکیں گے اور اماں اور میں مل کر غسل دیں گے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے غصے سے بڑی بہن کو دیکھا اور کہا کہ میں نے کہہ دیا ہے نا، یہ میری بیوی کی وصیت تھی، میں اسے خود غسل دوں گا۔ میرا غصہ دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میری بہن خاموش ہوئی اور پھر پیار سے مجھے سمجھانے لگی کہ دیکھو شاہ نواز، یہ مناسب نہیں ہے، یہاں بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کا پتنگڑ بنائیں گے، ہماری بات بدنامی ہوگی۔ آج تک کہیں ایسا دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو غسل دیا ہو۔ میں نے غصے سے کہا کہ مجھے نہ ہی لوگوں کی پرواہ ہے اور نہ ہی اس بات کی کہ یہاں کون ہے کون نہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی بیوی کی وصیت پر عمل کروں۔ میں نے آپا کی اور اماں کی نہ چاہتے ہوئے بھی خود تبسم کو غسل دینے کی تیاری شروع کی اور سب لوگوں کو اس کمرے سے باہر نکال دیا جہاں مجھے تبسم کو غسل دینا تھا۔ لوگوں میں چہمکوئیاں شروع ہو چکی تھی، ہر کوئی عجیب عجیب باتیں بنا رہا تھا کہ شوہر کیسے بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ تو پردیس سے آ کر باولا ہی ہو گیا ہے، کم سے کم اس کی ماں بہن کو ہی اسے روکنا چاہیے تھا۔ لیکن میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مجھے کسی کی کوئی آواز نہیں سنتی تھی۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا جہاں میں اور میری مرحوم بیوی تبسم موجود تھے۔ آپا سے کہہ کر گرم پانی کا انتظام کروا چکا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اپنے دوستوں کو غسل دیا تھا، اس لیے مجھے غسل کا طریقہ معلوم تھا۔
میں نے سوچا تھا کہ میں خود سے غسل کر دوں، اس کی وصیت کو پورا کر دوں، لیکن جیسے ہی میری نظر تبسم کے چہرے پر پڑی تو کتنی ہی دیر میں مبہوت ہو گیا۔ اس کا چہرہ ہسپتال والا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا چہرہ 14ویں کا چاند ہو نہ ہو۔ وہ زردی باقی بچی تھی اور نہ ہی آنکھوں کے ہلکی ہسپتال میں جو واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تھی جو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر بے ساختہ ہی پیار آ گیا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مجھے شادی کی وہ رات یاد آ گئی تھی جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ اس دن بھی وہ ایسی خوبصورت اور معصوم تھی جیسے کہ اس وقت لگ رہی تھی۔ زندگی نے بہت جلدی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا تھا۔ میں تو پردیس میں کب سے اس کے ساتھ کا خواہش مند تھا۔ میرا دل وہاں رہ کر بھی تبسم کو یاد کرتا تھا۔ میں اس کے ساتھ اپنی خواہشات اور خوشیوں کو مکمل کرنا چاہتا تھا۔ میں ہر وقت اپنی چھٹیوں کے دن گنتا تھا کہ کب 6 مہینے اور گزریں گے اور مجھے 15 دن کی چھٹی ملے گی، لیکن کس سے معلوم تھا کہ میں اتنی اچانک چھٹی لے کر اس کی طرف آ جاؤں گا اور مجھے اپنی بیوی کی موت کی خبر سننے کو ملے گی۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر پہرا باندھا اور تبسم کے چہرے پر جھکیا۔ میں آخری بار اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں۔ اگر میں نے اسے جدائی کتنے سال کاٹے تھے تو صرف اور صرف اس کے اچھے مستقبل کے لیے ہی کاٹے تھے۔ میری آنکھوں سے مستقل آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر میں نے تبسم کے وجود پر پڑی چادر کو ہٹایا اور جیسے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنی چاہیے، میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ مجھے لگا تھا جیسے میں اگلا سانس ہی نہیں لے پاؤں گا۔ کتنی ہی دیر ایسے ہی گزر گئی تھی اور پھر کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ آپا مجھے آواز دے رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور آپا کو اندر بلایا اور انہیں تبسم کا وجود دکھایا۔ آپا نظریں چرانے لگی۔ میں نے آپا سے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تبسم کی یہ حالت کیسی ہوئی؟ آپا نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ان کا حال تو ایسے تھا کہ جیسے کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں بار بار پوچھنے پر آپا کہنے لگی کہ باہر بہت سارے لوگ موجود ہیں، تم تدفین کا انتظام کرو، اسے اس کی آخری آرام گاہ میں پہنچا کر آؤ، پھر میں تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں گی۔ آپا کہنے لگی، اگر اب تم شور مچاؤ گے تو تمہاری بیوی کا تماشا بنے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم پہلے اسے دفنا آؤ۔ بڑی مشکل سے اپنی بیوی کا غسل مکمل کیا اور پھر اس کی تدفین کا مرحلہ شروع ہوا۔ جنازہ اٹھا تو گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج اٹھا، لیکن مجھے کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، نہ ہی کسی کا رونا دکھائی دے رہا تھا۔ میرا ذہن پوری طرح مفلوج ہو چکا تھا، میں کسی روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کے جنازے کو کاندھا دیا اور پھر اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر میں اتر کر خود اسے اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارا۔ سب لوگ تدفین کے بعد واپس لوٹ گئے تھے، لیکن بہت دیر تک میں اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا تلاوت کرتا رہا اور پھر میرے بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کہنے لگے، اب گھر چلو، رات ہونے والی ہے۔ میں اپنے بھائی کے سہارے گھر لوٹ آیا۔ میں نے آپا سے کہا کہ میں ایک ایک لفظ سچ سننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کہ میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس سے پہلے کہ آپا کچھ کہتی۔ اماں کہنے لگی، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، خام خواہ چھوٹی سی بات کا لنگر نہ بناؤ۔ تمہاری بیوی کا وقت لکھا تھا، وہ اس دنیا سے چلی گئی، اب اس کے لیے کیا ماں بہنوں سے سوال جواب کرو گے؟ اماں کی بات سن کر میں رہ گیا۔ میری بیوی مر گئی تھی اور اماں ہر بات کو معمولی کہہ رہی تھی۔ میں نے آپا کی طرف دیکھا تو آپا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں نے غور کر آپا کو دیکھا جیسے میں انہیں خاموش کروانا چاہتی ہوں، لیکن میرا زبردستی کرنے پر آپا نے جو کچھ بتایا وہ سننے کے بعد میرے سانس لینا بھی مشکل ہوگی۔ کتنے ہی لمحے مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپا کہنے لگی، تبسم بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی۔ شادی کے بعد جب تم پہلی دفعہ اسے چھوڑ کر گئے تو وہ بہت زیادہ رونے لگی تھی، ہر وقت یہی کہتی کہ وہ تمہیں واپس بلا لے گی۔ پہلے تو اماں نے اسے سمجھایا کہ اگر تم واپس آ گئے تو گھر کیسے چلے گا، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اسی لیے اماں نے اس کے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ اماں جان بوجھ کر اسے تم سے بات ہی نہیں کرنے دیتی تھی، اور اگر تم دونوں بات بھی کرتے ہو تو اماں اس کے سر پر سوار ہو جاتی۔ میں نے کئی دفعہ اماں کو سمجھایا کہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان آنا مناسب نہیں ہے،
لیکن اماں کو یہی خوف تھا کہیں تم اس کی محبت میں واپس نہ آ جاؤ۔ اماں کے لیے تمہاری کمائی بہت ضروری تھی کیونکہ تمہاری کمائی سے پورا گھر چلتا تھا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ ہمارا چھوٹا بھائی کتنا نکما ہے۔ وہ خود تو نوکری کرتا نہیں ہے اور اس کی بیوی بچے بھی تمہارے ہی پیسوں پر پلتے ہیں۔ وہ اماں کا لاڈلا ہے اور اسی نے اماں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اگر تم لوٹ کر آؤ گے تو سب کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی اور تم بیوی کے غلام ہو جاؤ گے۔ اسی لیے اماں نے نہ ہی کبھی تمہیں واپس آنے دیا اور نہ ہی تمہاری بیوی کو سکون کی زندگی گزارنے دی، بلکہ وہ پورے گھر کی نوکرانی بن کر رہ گئی۔ لیکن پھر بھی تبسم نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، کسی کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ وہ خاموشی سے سارے کام کاج کرتی، وقت پر اپنی نمازیں پڑھتی اور تمہاری واپسی کی دعائیں کرتی۔ ہر بیوی کا شوہر ساتھ چاہتی ہے اور میری نظر میں تبسم کا مطالبہ غلط نہیں تھا۔ وہ تم سے شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی کہ سارے گھر والوں سے وہ مفت میں سب کی نوکرانی بنی ہوئی تھی، زندگی کی خوشیوں سے محروم تھی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوئی۔ جب تم دوبارہ 15 دن کے لیے یہاں آئے تو اماں نے بہت کم وقت میں ہی تم دونوں کو ساتھ گزارنے دیے۔ تم 2 سال بعد لوٹے تھے لیکن پھر بھی تم دونوں میاں بیوی کو تنہائی کا وقت میسر نہ آیا۔ یہ اماں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو اماں جان بوجھ کر تمہیں دیر راتوں تک اپنے کمرے میں روک کر رکھتی تھی اور جب تم واپس جاتے تو تمہاری بیوی تھک ہار کر سو چکی ہوتی تھی۔ تم ان 15 دنوں میں مزید اپنی بیوی سے بدگمان ہی ہوئے تھے اور پھر تم واپس لوٹ گئے۔ تمہارے جانے کے 2 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ تبسم امید سے ہے۔ اماں نے یہ خبر کسی سے چھپائی اور تبسم کو خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں نے یہ دکھاوا کیا کہ وہ تبسم اور اس کے بچے کے لیے بہت فکر مند ہیں، لیکن دراصل انہوں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ ایسی دوائی دو جس سے اس کا بچہ ضائع ہو جائے، اور پھر اماں نے تبسم کو جان بوجھ کر وہ دعائیں دی تھی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا، اور تمہیں نہ ہی اس کے حمل کا بتایا گیا اور نہ ہی بچے کے ضائع ہونے کا۔ اماں نے تبسم سے کہا کہ تم پردیس میں پریشان ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں ایسی کوئی بات نہ بتائی جائے، اور وہ بیچاری تمہاری خاطر خاموش ہو گئی۔ لیکن پھر کچھ مہینوں کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہ سب کچھ اماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ دراصل وہ ڈاکٹر سے کہیں مل گئی تھی اور اس ڈاکٹر نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا تھا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کیوں کروایا، اور تب جا کر تبسم پر یہ حقیقت کھلی تھی کہ اس کا بچہ قدرتی طور پر ضائع نہیں ہوا بلکہ اماں کی وجہ سے ضائع ہوا ہے، اور وہ یہی بات تمہیں بتانا چاہتی تھی۔ لیکن اماں نے اس دن کے بعد تبسم کے ساتھ زیادتی شروع کر دی، اس ڈر سے کہ کہیں وہ تمہیں سچ نہ بتا دے۔ اماں کے اس کو مار پیٹ کر سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ بیچاری گھر کا کام بھی کرتی اور اماں کی مار بھی سہتی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن اماں نے اسے وہاں بھی جانے نہ دیا۔ میں نے اماں کو بہت سمجھایا لیکن کسی نے میری کوئی بات نہ سنی۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تبسم کو ان حالات سے بچاؤں لیکن ناکام رہی۔ میں شادی شدہ ہوں، میں اپنے گھر بار کی ہوں، میں کبھی کبھار یہاں آتی تو تبسم کو دیکھ کر میرا دل جل اٹھتا تھا۔ تبسم بھی اس مار پیٹ کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے حالات سے راضی ہو گئی تھی کیونکہ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ لاکھ محنتیں کرے لیکن تم واپس نہیں آؤ گے، اور پھر دن رات گھر کے کام کاج کرتے کرتے اسے بخار ہو گیا۔ پتہ نہیں کب سے اسے اندر ہی اندر بخار تھا جو ہڈیوں میں اتر گیا تھا، اور پھر وہی بخار اتنا زور سے آیا کہ اس کے دماغ پر چڑھ گیا اور اس کا انتقال تو جھٹکے لگنے لگے اور بخار کی وجہ سے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ لیکن وہ یہاں تک جس حال میں پہنچی ہے اس کے ذمہ دار ہمارے گھر والے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں میں بھی اس کے قاتل ہوں۔ یہ کہہ کر آپا زور زور سے رونے لگی اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر چھت گرا دی ہے۔ میں نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خود اولاد رکھتی تھی، پھر وہ کسی اور کی اولاد کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ اماں کے چہرے کی شرمندگی کے تاثرات دیکھتے ہوئے میں حیران تھا۔ وہ مجھ سے نظریں چرا رہی تھی۔ میں بے یقینی سے اماں کو جھنجھوڑا اور پوچھا کہ کیا آپ نے میرا بچہ ضائع کروایا؟ کیا آپ نے میری بیوی کو مارا پیٹا تھا؟ کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کرتی تھی؟ اور اماں کے پاس میرے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں اپنے پورے قد کے ساتھ زمین پوش ہو گیا تھا۔ بہت مان سے میں نے اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کے پاس چھوڑا تھا، سوچ کر کے میری ماں سے بیٹی جیسی محبت دے گی، میرا بھائی سے بہن سمجھے گا اور میری کمائی پر وہ عیش کرے گی۔
کچھ وقت میں پیسہ جمع کر کے واپس آؤں گا تو پھر ہم اپنا الگ گھر بنائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے پیچھے یہ سب ہوگا۔ اماں ہمیشہ سے ہی شاہ زیب کو مجھ سے زیادہ محبت کرتی تھی، اس کی ہر بات کو اہمیت دیتی تھی کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ شاہ زیب اور اس کے بچوں کا مستقبل بنانے کے لیے اماں مجھے اور میری اولاد کو اس طرح نظر انداز کریں گی۔ کیا کوئی ماں اپنی اولاد میں اتنا بڑا فرق بھی کر سکتی ہے؟ میری حالت دیکھ کر اماں مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ میری بیوی اس طرح اچانک دنیا سے چلی جائے گی، لیکن میں اپنی ماں کو معاف نہیں کر پایا۔ میں کیسے انہیں معاف کرتا؟ انہوں نے نہ صرف میری بیوی کی بلکہ میرے بچے کی بھی جان لی تھی، بلکہ انہوں نے تو مجھ سے میرے جینے کی وجہ ہی چھین لی تھی۔ میں کس رشتے پہ اعتماد کرتا ہوں؟ کس کا ہاتھ پکڑتا؟ اس کے کاندھے پہ سر رکھ کر روتا۔ میری ماں اور میرے بھائی نے میری پیٹھ پہ خنجر کھول دیا تھا۔ میں پردیس کی کمائی کے لیے، انہوں نے میرا گھر اجاڑ دیا تھا۔ میں نے فوراً واپسی کے لیے اپنا سامان سمیٹا۔ آپا نے مجھے روکنے کی کوشش کی لیکن میں نہ رکا۔ آپ اب بہت شرمندہ تھی۔ وہ سارے ظلم و ستم کا حصہ تو نہیں بنی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں خاموش رہ کر انہوں نے بھی گناہ کیا تھا اور انہیں بھی اس بات کا احساس تھا۔ اسی لیے وہ مجھے غسل دینے کے لیے بھی منع کر رہی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں تبسم کے جسم پر موجود زخموں کو دیکھ لوں گا اور حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا۔ اور واقعی جب میں نے اپنی بیوی کے وجود سے چادر ہٹائی تو نیل کے نشان اور زخم دیکھ کے میری جان نکل گئی تھی۔ آج مجھے واپس جدہ آئے 4 سال ہونے والے ہیں۔ اب مجھے کسی رشتے پر اعتبار نہیں ہے۔ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی پاکستان لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ قیامت قریب ہے اور اب سکے رشتوں پر بھی یہ تباہ کرنا مشکل ہے، لیکن یہ سب کچھ میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ سوچا نہیں تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا قصوروار میں ہی ہوں، کیونکہ تبسم سے نکاح میں نے کیا تھا، وہ میری ذمہ داری تھی۔ پھر میں نے اسے اپنے گھر والوں کے حوالے چھوڑا ہی کیوں؟ میں سب پردیس میں رہنے والے مردوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی زندگی کو برباد نہ کریں، اپنی خوشیوں کو پیسوں کی خاطر خراب نہ کریں۔ جو عورت آپ سے نکاح کر کے آپ پر اعتبار کر کے آپ کے گھر آتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کے حوالے نہ چھوڑیے۔ تو ناظرین، آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔